बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक हंगामी इजलास की बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये इजलास नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तलब किया गया है। आज के इस फ़ैसले में, इस इजलास में क्या फ़ैसले मतवक्के हैं और ये इजलास कहाँ, क्यों और किसकी जानिब से तलब किया गया, ये सारी डिटेल इस ख़बर की प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहले नाज़रीन 4 अहम मुकदमात हैं, 2 मिनट में उनकी तफसीलात में आपकी खिदमत में पेश करूँगा और उसके बाद फिर हमारी जो अहम ख़बर है उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन, जिनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा गया कि शोएब शाहीन को अगवा कर लिया गया है, उन्हें बाजियाब करवाया जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की थी। आई जी इस्लामाबाद को बुलाया गया। आई जी इस्लामाबाद ने कहा था कि शोएब शाहीन को मुतलका अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने मुतलका मजिस्ट्रेट के फ़ैसले तक केस की समाअत को आज तक मुलतवी कर दिया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोएब शाहीन की बाजियाबी के हवाले से मुकदमे की समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन सहाफ़ी समी इब्राहीम को बैरून मुल्क जाने से रोकने के मामले पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। नहीं, इसकी समाअत का अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फैज़ान उस्मान की बाजियाबी, कोई मुझे दोस्त बता रहा था कि फैज़ान उस्मान उन्होंने कोई वीडियो बयान जारी किया था जिसके बारे में कहा गया कि फैज़ान उस्मान लापता हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं लापता नहीं हूं और मेरे वालिद को पता है कि मैं कहां पे गया हूं, कैसे गया हूं, अपनी मर्ज़ी के साथ गया हूं। तो इस केस के भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। इसके अलावा शोएब शाहीन कि जो ATC के केस में कल उनको जुडिशल कर दिया गया था, दूसरे केस में तो उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था, लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस था उसमें उनको जुडिशल कर दिया गया था। तो दरख्वास्त ज़मानत पे नोटिस किए गए थे। तो आज इस केस की ज़मानत केस की भी अदालत में समाअत होना है। तो इसकी डिटेल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज या शोर आप कह लें कर रखा है कि उनके अरकान को पार्लियामेंट से गिरफ़्तार किया गया, पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पामाल किया गया। तो रात गए जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उनकी जानिब से इस मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसका सरबरा सार्जेंट एट आर्म, जो कि कौमी असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है, उनको बनाया गया है। और ये कमेटी जिसमें और भी अफराद शामिल हैं, वो मुतलका लोगों से इंटरव्यू करके उनके बयानात कलमबंद करके और वीडियो रिकॉर्डिंग देख के जो तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं उस पर रिपोर्ट पेश करेगी। और रिपोर्ट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ये कहना है कि जो भी ज़िम्मेदार साबित हुआ उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। जिस मैं हंगामी इजलास की बात कर रहा हूँ उसकी ख़बर आगे चल के आनी है, लेकिन ये भी ख़बर नाज़रीन बड़ी अहम है क्योंकि इसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आई हैं। यानी एक चीज़ दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो 2 रोज़ पहले कई घंटों तक लापता रहे, वो पेशावर पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद से, पूरा दिन खामोश रहते हैं, फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हैं। उसमें अरकान गंडापुर साहब से पूछते हैं कि रात
آپ کہاں تھے؟ علی امین گنڈاپور صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ یہ ذرائع سے نازل خبر سامنے آئی ہے، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب اپنے پارلیمانی ارکان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی، معمول کا اجلاس تھا، اجلاس میں جیمر لگے ہوئے تھے تو اس لیے رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر ناظرین، اسی اجلاس کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا ذرائع سے کہ ارکان کے سوالات پہ علی امین گنڈاپور نے یہ جواب دیا کہ جلسے سے جو خطاب کیا انہوں نے 8 ستمبر کے سنگجانی مویشی منڈی کے جلسے سے، علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے خطاب سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ معافی مانگیں گے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ غلط سلوک نہیں ہوا، میرے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی۔ اچھا، ویسے ناظرین ایک چیز رہے گی، جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے نا، وہ 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ نہیں کمیٹی بنا دی اور معاملہ ٹھپ دیا گیا، 48 گھنٹوں میں پارلیمنٹ میں ارکان پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اگر غلط سلوک نہیں ہوا، زبردستی نہیں کی گئی، تو پھر علی امین گنڈاپور یہ کیوں بیان دے رہے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب ایسا کچھ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوا، زبردستی نہیں کی گئی، آپ پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا، آپ کو کہیں روکا نہیں گیا، آپ کو کہیں ٹوکا نہیں گیا، تو پھر یہ کہنے کی ارکان کو ضرورت کیا تھی کہ نہ پیچھے ہٹیں گے نہ معافی مانگیں گے؟ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اگلے جو بھی جلسے ہوں گے اس میں زیادہ سخت موقف لیا جائے گا، یعنی جو 8 ستمبر کے جلسے میں موقف لیا گیا اس سے زیادہ سخت موقف لیا جائے گا۔ اور ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ جو کے پی اسمبلی کا اسمبلی فلور ہے، روزانہ 5 ارکان وفاقی حکومت اور سرکاری حکام کے خلاف سخت موقف والی تقریریں کریں گے۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا جی، آپ خود کہہ رہے ہیں، ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں، سلمان حکم راجہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردستی، کوئی برا سلوک ان کو روکا ٹوکا، کہیں پہ ان کو رکھا نہیں گیا، یرغمال اغوا نہیں کیا گیا۔ تو پھر یہ سخت موقف اور روزانہ 5 ارکان سخت موقف دیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ گنڈاپور صاحب جو نہیں بتا رہے وہ ہم نے آپ کو کسی حد تک بتا دیا تھا، جو ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ گنڈاپور صاحب کو رکھا گیا، مہمانداری ان کی گئی، مہمان نوازی ان کو کی گئی، پھر کے پی ہاؤس میں رکھا گیا، وہاں پہ ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، ان کے اپنے گھر میں مہمان نوازی، مہمانداری کی گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مزید سخت موقف لوں گا، معافی نہیں مانگوں گا، اور بھائی اس معاملے پہ آ کے پھر اپنا سٹیٹمنٹ ہی دے دو، میڈیا کے سامنے آ کے بتا دو کہ کیا ہوا تھا دراصل آپ کے ساتھ، کہاں پر آپ گئے تھے، یہ کون سی ایسی میٹنگ تھی جو رات کو ہو رہی تھی، جہاں پہ شرکت کرنا ضروری تھا، رات کی میٹنگ، صبح آپ پشاور پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی ایک اجلاس ہے، لیکن جو عمران خان صاحب اور گنڈاپور صاحب کے والے سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، خان صاحب کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ جب صحافی سوال کرتے ہیں نا تو خان صاحب کو آلریڈی ہر معاملے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن 8 ستمبر کے جلسے میں جو گنڈاپور صاحب نے صحافیوں کے خلاف کہا، صحافیوں کے بارے میں کہا، اس پر اسلام آباد میں بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صحافیوں نے احتجاج کیا، پریس گیلری کا بائیکاٹ کیا، خیبر پختونخوا میں بھی کے پی اسمبلی میں صحافیوں نے احتجاج کیا، اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، پی ٹی آئی انہیں منا کے ایوان میں پریس گیلری میں واپس لے کے آئی۔ لیکن اس کے بعد ناظرین جو صحافیوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ہم صحافیوں کے خلاف، اس پہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ صحافیوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، صرف آپ کو صحافیوں کے بارے میں پتہ نہیں۔ خان صاحب نے بہرحال جواب نہیں دیا، خان صاحب جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ لیکن گزشتہ روز جو
پھر دوبارہ غیر رسمی گفتگو ہوئی. اس میں جب عمران خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی بغاوت کی ہے، بڑی سخت کا تقریر کی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں علی مین گنڈا پور کی تقریر کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ڈٹ کے کھڑا ہوں کہ علی مین گنڈا پور نے جو بھی کہا اپنی تقریر میں وہ بالکل ٹھیک کہا، اور جو ہماری پارٹی کے لوگ اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو پارٹی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ناظرین، یہ جو موقف لیا گیا، سٹینڈ لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اب اس پہ علی مین گنڈا پور صاحب کی معافی بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ گنڈا پور صاحب کی تقریر اور سپیچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو اس سپیچ کو نہیں مانتا وہ پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر ناظرین جو صحافیوں کے تحفظات ہیں، پہلے تو صحافی احتجاج ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے تھے، لیکن خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اور علی مین گنڈا پور صاحب کے کنڈکٹ کے بعد آج صحافتی تنظیموں نے اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کا جو پریمیسز ہے وہاں پر ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں ناظرین RIUJ یعنی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، نیشنل پریس کلب، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ رپورٹرز کی ایسوسی ایشن، کرائم بیٹ کے رپورٹر، سپورٹس بیٹ کے رپورٹر، پارلیمنٹ کے رپورٹر، ان کی منتخب باڈی کے ارکان پر مبنی اجلاس بلایا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے رویہ اختیار کیا ہے صحافیوں کے خلاف، اور علی مین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے اور خان صاحب جو اس تقریر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا لائحہ عمل بنایا جائے عمران خان صاحب کے اقدام کا اور علی مین گنڈا پور صاحب کی تقریر کا. تو یہ ہنگامی اجلاس آج ہوگا، اور یہ صحافتی تنظیموں کے جو بڑے ہیں، خاص طور پہ جو پارلیمنٹ رپورٹر کی ایسوسی ایشن ہیں، ان کی جانب سے بلایا گیا ہے، اور اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں تحریک انصاف عمران خان اور علی مین گنڈا پور کے خلاف، تا وقت یہ کہ تحریک انصاف اور گنڈا پور صاحب اپنے اقدام کی معافی نہ مانگ لیں. تو آج جو بھی فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کو نیکسٹ ولاگ میں ہم آگاہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جن کی ڈگری کے حوالے سے صدر کراچی بار عامر نواز وڑائی صاحب نے درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، تو سندھ ہائی کورٹ نے مزید اس معاملے پر کسی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا گیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر دیا گیا ہے، FIA کو نوٹس کر دیا گیا ہے، دیگر متعلقہ فریقین کو نوٹس کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں پیمرا کو حکم دیا گیا ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، وہاں پر کسی قسم کی جو انفیئر مینز کی جو کمیٹی ہے اس کی کسی بھی قسم کی میڈیا میں اشاعت نہیں ہوگی، یا وہ آن ایئر نہیں کیا جائے گا. اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام صحافی جو قاضی فائصہ صاحب سے تو پوچھتے تھے اپنے ولاگز میں، اپنے تبصروں میں کہ ایکسٹینشن لینی ہے نہیں لینی، تو کل سیکرٹری چیف جسٹس کا جو لیٹر جو تردید آئی ہے یا جو وضاحت آئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. لیکن وہ صحافی کیوں خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ جسٹس جہانگیری صاحب کی جو ڈگری کا معاملہ ہے، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں، آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ اقدار کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی تو پوچھیں نا کہ جب قانون اجازت دیتا ہے جسٹس جہانگیری صاحب کو اپنی ذات پہ لگنے والے الزامات کی، وہ جھوٹے ہیں، گھٹیا ہیں مبینہ طور پہ، لیکن آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کی وضاحت کر دیں، آپ ان کا جواب دے دیں. تو وہ جو قاضی فائصہ صاحب سے وضاحت مانگ رہے تھے، اپنے سوالوں کا جواب مانگ رہے تھے ایکسٹینشن کے حوالے سے، وہ یہاں پہ کیوں لاجواب ہو جاتے ہیں؟ ان کو جہانگیری صاحب کے معاملے پہ کیوں خاموشی ان کے لبوں پہ چھا جاتی ہے؟ وہ سوال ہی نہیں پوچھتے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کا فیصلہ جلدی آ جائے،
لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی تفصیلی جلدی آ جائے. وہ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں کہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا. قاضی فیصل سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں وہ کمیٹی کو لیٹر کیوں نہیں لکھتے کہ کمیٹی اس کا جواب دے کہ 6 ججز والا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں لگا. اس کے علاوہ ناظرین نواز شریف صاحب نے ملکی دورے اور خود کو سیاسی طور پہ متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے بلوچستان جائیں گے، پھر سندھ، پھر خیبر پختونخوا، پھر پنجاب میں آئیں گے، جنوبی پنجاب جائیں گے، پنجاب کے کئی اضلاع کا دورہ کریں گے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.